सोशल मीडिया पे कितने सो कॉल्ड स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, कुरान और हदीस के नाम पे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। नबी ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया, गुमराह किए जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भाई नासिख भी है, मनसूख भी है। कल ही एक साहब ने मुझसे पूछा कि भाई क्या ये अब एक इंसान रसूल का हवाला दे रहा है तो हम जाहिर है उसी को मानेंगे। हमने कहा मैं आपको एक हवाला देता हूँ, रसूलुल्लाह, सही हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ऐसे खाने को खाया जो आग पर पका हो उसका वजू टूट जाएगा। अब आप बताइए खाना खा के वजू करते हैं? रसूल ने कहा भाई। अच्छा, रसूल ने, चूंकि मुफ्ती साहब ने कहा है, अब जो कह रहे हैं हर हाल में मानना नहीं, वेरीफाई करना। ये हदीस मुफ्ती साहब जो आपने बयान की है मनसूख हो चुकी है। ये पहले इब्तिदाई इस्लाम में यह हुक्म था, अगरचे हदीस सही है। फिर दूसरी सही हदीस ये बता रही है कि ये अमल अब मनसूख हो गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है। अब इसकी इजाजत है कि पके हुए खाने, आग पर पके हुए खाने के बाद भी वुजू नहीं टूटता है। यह है फर्क। समझ में आ रही है बात? तो आजकल जब इंसान अपनी अक्ल को दौड़ाता है और अल्लाह की भेजी हुई शरीयत को उन मखसूस उसूल और ज़वाबित के तहत नहीं समझता जो अंबिया ने सेट किए हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो गुमराह होता है, सीधे रास्ते से हट जाता है। लिहाजा मौजूदा ज़माने में मैं ये कह रहा था कि मगरिबी तहजीब का फितना हर शोबे में दाखिल है और इस तरीके से हमारे नौजवानों को करियरिज्म में मुब्तला किया गया है, इस तरीके से मटीरियलिज्म में मुब्तला किया है कि उन्होंने ये समझ लिया है कि अब कामयाबी उसी वक्त हासिल होगी जब हमें मटीरियलिस्टिक लाइफ मिल जाएगी। इसीलिए पूरी मेहनत दौड़ धूप किस चीज़ पर हो रही है भाई? अच्छी जॉब मिल जाए, करियर सेट हो जाए, अपना बंगला हो जाए, अपनी गाड़ी हो जाए, इतने करोड़ रुपए सेविंग्स में हो जाए, तब जाकर हम सक्सेसफुल होंगे। इतनी इज्जत मिल जाए, इतनी शोहरत मिल जाए कि लोग जो है मेरे आगे पीछे चलते रहे, तब हम सक्सेसफुल होंगे। ये सोच किसकी थी मालूम है आपको? आइए कुरान करीम में सूरतुल कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिबुल जन्नतैन का जिक्र फरमाया है। दो दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त ऐसा था जिसे अल्लाह ने दो बड़े बागात दिए थे और बिल्कुल मटीरियलिस्टिक लाइफ दी, आला तरीन लग्जरियस लाइफ, जिसे हम कह सकते हैं लग्जरी एट इट्स पीक, वो हासिल थी उसे। अल्लाह ने फिर उसकी मंजर कशी भी की कि हमने इन्हें दो बागात अंगूर के दिए, फिर उसके इर्द गिर्द खजूर के दरख्त दिए, फिर इन तमाम के दरमियान एक खेती दी, फिर इन तमाम के दरमियान नहरों को जारी कर दिया। वो शख्स अपने उस मोमिन दोस्त के सामने फख्र करते हुए कहता है, अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफरा। सूरतुल कहफ के दोस्त, बात ऐसी है कि मैं तो सक्सेसफुल आदमी हूँ। क्यों? तुमसे ज्यादा माल है, तुमसे ज्यादा अफराद मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अना अक्सर मिनका मालन, तुमसे ज्यादा माल भी है मेरे पास, व अअज़्ज़ु मिनका नफरा, और तुमसे ज्यादा अफराद है मेरे पास। दो आदमी मेरे बैग को उठा रहे हैं, दो आदमी मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं, कोई मेरी चप्पल उठा रहा है, कोई मुझे सलाम कर रहा है, चूंकि मैं पैसा वाला हूँ, मुझे इज्जत शोहरत हासिल है। अब आप देखें, ये मिजाज दरअसल वेस्टर्न दुनिया आज हमारे अंदर पैदा करना चाह रही है। ये कहा जाता है ना भाई, लाइफ तो एक ही मर्तबा है, जी लो जैसा चाहते हो। ये तो अकीदे के खिलाफ है। कुरान कह रहा है, रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन, ए अल्लाह तू दो बार मौत दी है तूने, आपने, और दो बार आपने जिंदगी दी है, तो हम तो दो जिंदगियों के कायल है। कौन सी दो जिंदगी? एक दुनियावी जिंदगी और एक हकीकी दायमी और अबदी जिंदगी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर कुफ्र पे जा रहा है, शिर्क पे जा रहा है एक इंसान, हमेशा हमेशा खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेश जहन्नम में रहेगा। ईमान के साथ जा रहा है, अब जन्नत में दाखिल हो गया, हमेशा हमेश जन्नत में रहेगा। तो मुआशरे का ये कहना तो टकरा रहा है शरीयत के साथ कि भाई लाइफ है, अपने मर्जी से जी लो, जो जी चाह रहा है वो करते रहो। ये तो दर हकीकत जानवरों का तरीका है ना। जानवर जो चाहते हैं वो करते हैं, जहां मुंह मारना चाहे मुंह मारते हैं। क्यों? जिंदगी का मकसद नहीं, उनके पास अक्ल नहीं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी, सही और गलत की तमीज की सलाहियत दी। उसके बाद हम अगर गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं तो गफलत की तशरीह और उसकी डेफिनेशन, बल्कि उसको डिस्क्राइब कुरान करीम ने इस तरह किया, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। जिनके पास हाथ हैं, पैर हैं, दिल है, अक्ल है, आंखें हैं, इन तमाम नेमतों को लेकर भी वो अपने रब को नहीं पहचान रहा है और गफलत में मुब्तला है। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, ये जानवरों की तरह है, बल्कि जानवरों से बदतर है। ये कुरान के अल्फाज है, मेरे नहीं। उलाइका कल अनआम, ये चौपाए की तरह है,
جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے، جانوروں سے زیادہ بے وقوف ہیں، اولئک هم الغافلون، اور غفلت میں مبتلا ہے، غفلت میں مبتلا ہے۔ ایک انسان، عاقل انسان یہ جانتا ہے کہ انبیاء نے در حقیقت کامیابی کا کیا معیار بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے میرے نوجوان بھائیوں، پتہ نہیں آپ سے آئندہ کب ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم چند پیسوں کو کما لو، یا تمہیں اچھی جاب مل جائے یا اچھی تجارت مل جائے، تم اپنا گھر، اپنا مکان اور عزت و شہرت اور منصب اور عہدہ دنیا میں کما لو اور اسی کے پیچھے ذلیل پھرتے رہو، بلکہ اللہ نے فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے سکسیسفل پرسن، یہ ہے جس نے سکسیس حاصل۔ اب ہو سکتا ہے کہ انسان ایسا ہو جو دنیا میں غربت کا جسے سامنا کرنا پڑو، فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑو، تو اب یہ فقر و فاقہ اور دنیا میں آنے والی آزمائش جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ نہیں بلکہ معاون بنے گی، معاون بنے گی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فقراء میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ انہوں نے زیادہ تکلیفیں جھیلی، انہوں نے زیادہ قربانیاں دی، انہوں نے زیادہ آزمائشوں کو جھیلا۔ روایتوں میں ہے، صحیح روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان جسے زیادہ آزمائشیں نہیں آئی دنیا میں، جب اس انسان کو دیکھے گا جس کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور جب ان آزمائشوں کے نتیجے میں آخرت میں اب انعام مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے ریوارڈ مل رہا ہے اور ایسی بہترین شکل میں مل رہا ہے، وہ تمنا کرے گا وہ انسان جو زیادہ آزمائشوں سے نہیں گزرا، کاش میرے جسم کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہو، کتر دیا گیا ہو، تاکہ مجھے بھی یہ انعام ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ ما لا عین رأت، یہ جنت وہ جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے امیجینیشن میں بھی نہیں آئی، امیجینیشن کے بیونڈ ہے جنت اور جنت کی نعمتیں۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس جنت میں یہ جو چاہیں گے ہم انہیں دیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی اضافی انعامات ہوں گے جو ان کے امیجینیشن سے باہر ہوں۔ تو جناب یہ جو جنت ہے اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ نے اس جنت کے بدلے میں اس جنت کے سلسلے میں مسلمانوں سے ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ کا ذکر اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے، اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ حالانکہ جنت دینے والا بھی اللہ ہے، جان دینے والا بھی اللہ ہے، مال دینے والا بھی اللہ ہے، تمام چیزوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم سب ناقص مالک ہیں، وقتی ٹیمپرری مالک ہے۔ اللہ کا تو حق یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین یہ الفاظ نہ کہتا کہ بھائی مومنین کو جنت کے بدلے میں ان سے یہ خرید لیا ہے، یہ تو اس چیز کے بارے میں کہی جاتی ہے جو آپ کی ہماری اپنی ہو، بھائی ہمارے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے، ہمارے انسانی فطرت کو سمجھانا، فطرت کے مطابق ایسی بات کہنا جو انسانی عقل کو سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین کی جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنین اور مسلمان کی جان اور مال کو خرید لیا، یعنی اب اللہ جہاں جان لگانے کو کہے گا وہاں جان لگانا ہوگا، اور اللہ جہاں مال صرف کرنے کہے گا وہاں پہ صرف کرنا پڑے گا، تب جا کر جنت ملنے والی ہے۔ ہم نے آپ نے سمجھ لیا کہ بھائی دین کو بس میٹھی میٹھی باتیں لیتے رہو، ہمارے یہاں معروف ہے بھائی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، جبکہ ایسی کوئی سنت نہیں ہے، ایسی کوئی سنت نہیں ہے، لیکن معروف ہے۔ کیوں؟ مزہ آ رہا ہے اس میں، پیٹ کو غذا مل رہی ہے، میٹھی میٹھی سنتیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے کہ دین اور سنت کی وہ چیزیں لے لینا جو میرے من کے مطابق ہو، جس میں مزہ آ رہا ہو۔ دن میں قیلولہ کرنا سنت ہے، رات میں تہجد پڑھنا سنت ہے، یہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن دن میں قیلولہ کرنا سنت ہے، یہ یاد آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں نفس کو آرام ہے، اور یہاں نفس پر مشقت ہے اور بار ہے، بوجھ ہے۔ نماز، رات کی نمازیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان جو اس کی چاشنی حاصل کر چکا ہے، رات کی نمازوں اور اللہ سے دعاؤں کا ذائقہ وہ حاصل کر چکا ہے، وہ انسان جانتا ہے، وہ بتائے کہ بھائی یہ رات کی نمازیں اللہ سے کیسے مقرب بنا دیتی ہیں۔
اللہ کی نظر میں کیسا محبوب بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے کیسے دن کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے. قرآن میں حکم ہوا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ نے ان پوری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے حصوں میں نمازیں پڑھا کیجئے، آدھی رات یا کچھ کم رات میں اللہ کی کتاب کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے. یعلمون تعلمون والی تلاوت نہیں، ترتیل کے ساتھ. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ قرآن کا مزہ لیتے ہوئے، قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے. اللہ سے کے ساتھ ہمیں ہم کلامی کا گویا کہ شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس استحضار کے ساتھ پڑھا کیجئے. کیوں؟ ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرتے ہیں، صبح دن کے وقت آپ کے بڑے کام ہوتے ہیں دعوت کے، لہٰذا رات کی نمازیں پڑھیں. رات کی نماز سبب بن جائے گی دن کے کاموں کو آسان اور ہلکا بنانے کے. بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے جنہیں اللہ نے اولو العزم کہا، اولو العزم من الرسل، پکے عزم والے. ان حضرات کے سامنے بھی حالات ایسے آئے کہ وقتی طور پر محسوس ہونے لگا کہ باطل کو غلبہ مل رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا، لیکن چند حضرات ہی تھے جو ان پر ایمان لائے. وقتی طور پہ باطل کو غلبہ تھا. حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا، ماننے والے بالکل تھوڑے تھے، شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا. وقتی طور پہ باطل کو غلبہ ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اپنا گھر چھوڑ دینا پڑا، جنہیں اپنا شہر چھوڑ دینا پڑا، جنہیں اپنا ملک چھوڑ دینا پڑا، وقتی طور پہ لگا کہ باطل غالب آ رہا ہے. اور آپ آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اولو العزم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہی معاملہ رہا. جن حضرات نے، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان حضرات کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالب آ گئے، لیکن حقیقت کیا ہے پوری دنیا پر اس وقت واضح ہوگی عملی طور پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں اس طرح گزارے کہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مغلوب رہے. طرح طرح کی تکلیفوں کو جھیلنا پڑا، مشقتوں کو جھیلنا پڑا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، کس بے دردی کے ساتھ، ہم سب جانتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر شدید دھوپ میں، سخت گرمی میں، بھاری چٹان کے بوجھ کو برداشت انہیں کرنا پڑا، اور پھر اس بھاری چٹان کے بوجھ کے ساتھ ساتھ کوڑوں کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑا. یہ ساری چیزیں ہوئی. بظاہر لگا کہ باطل غالب آ رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ مومنین جو اہل حق ہیں ایسی آزمائش سے گزرتے ہیں کہ مومنین بھی اور انبیاء تک یہ کہہ دیتے ہیں متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. یہ نظام ہے اللہ کا، یہ سنت ہے اللہ کی کہ وقتی طور پہ باطل کو غلبہ ملتا ہے، لیکن آخری انجام جو ہونا ہے وہ تو مومنین کے حق میں ہو. آخری انجام جو ہونا ہے وہ مومنین کے حق میں ہونا. غلبہ، فتح و نصرت بالآخر مومنین کو مل رہا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ دین تمام نظاموں پر غالب آ جائے. یہ دین تمام نظاموں پر غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار ناپسند کرتے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ شرک کرنے والے ناپسند کرتے رہے. اس دین کو غلبہ اور فتح و نصرت ہر حال میں ملنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن حق اور باطل کے اس ٹکراؤ میں بندوں کی آزمائش ہوتی ہے. حق کی نصرت، حق کی مدد، حق کو فتح تو ملنا ہے، لیکن اب وہ افراد کون ہوں گے، وہ لوگ کون ہوں گے جو اس حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے، یہ اصل امتحان. اسی لیے حضرت
امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علیکا بطریق الحق ولا تستوحش بقلت السالکین، تم پر لازم ہے کہ حق کے راستے کو اختیار کرو اور اس راستے کے خالی ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کی قلت کی وجہ سے اس راستے سے وحشت نہ کرو، وحشت میں نہ پڑ جاؤ۔ تم جب حق کے راستے میں چلو گے تو وہاں تمہیں آس پاس لوگ بہت تھوڑے نظر آئیں گے۔ تنہائی میں اگر آپ رات میں کسی ایسے راستے سے گزرے جہاں لوگ نہیں ہیں، آپ تنہا ہیں یا 2-4 ہی افراد ہیں، تو ایک وحشت محسوس ہوتی ہے اس راستے میں۔ تو یہی معاملہ حق کے راستے کا ہے کہ یہاں آپ کو اس راستے پہ چلنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ملے گی، بہت کم ملے گی۔ اور اس کے مقابلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایاک وطریق الباطل ولا تغتر بکثرت السالکین، اور تم پر لازم ہے کہ تم باطل کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اس راستے میں کثرت سے، لوگوں کی کثرت سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ اس راستے میں لوگ کثرت سے پائے جائیں گے، لوگ باطل کی طرف جا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ باطل کی طرف لوگ کثرت سے آگے بڑھ رہے ہیں، حق کے راستے میں قلت کے ساتھ، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہیں جنت بھی دکھایا اور جہنم کو بھی دکھایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ جنت ایسی جگہ ہے کہ یہاں کون نہیں آنا چاہے گا، اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ یہاں کون آنا چاہے گا۔ اللہ نے انہیں کہا کہ دوبارہ جائیے، اب جنت کے راستے کو دیکھیے اور جہنم کے راستے کو دیکھیے۔ حضرت جبریل نے جب دونوں کے راستے کو دیکھا تو اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جنت کون جا پائے گا؟ اور جب جہنم کے راستے کو دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جہنم سے کون بچ پائے؟ کیوں؟ کیونکہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اس کے راستے کو جو چیزیں انسانی طبیعت پر بار بنتی ہیں، اور جہنم کے راستے کو شہوات سے، ڈیزائر سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ ڈیزائرز کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کی تعداد فطری طور پہ زیادہ ہوگی، اور جو حضرات اپنے ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں اور اس حق کے راستے میں ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیل لیں اللہ کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں کو وہ برداشت کر لیں، ان کی تعداد کم ہوگی۔ اور یہ چیز ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں میں بھرپور نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام کی تربیت کی، ایک ٹریننگ سے انہیں گزارا، ان کی بھرپور تربیت ہوئی، ایمان کی تربیت، علمی اعتبار سے تربیت، فکری اعتبار سے تربیت، جسمانی اعتبار سے تربیت۔ مکۃ المکرمہ کی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اپنے دشمن پر، باطل سے عملی طور پہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، صبر کرو، صبر پر قائم رہو اور ایمان مضبوط کرتے چلو۔ اسی لیے سنن نسائی کی روایت ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یا تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، او کما قال، کہ ہم نے قرآن کریم کے علم سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا۔ یعنی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی کیفیت کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دی۔ اب آپ جو واقعات سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ صحابہ کرام کس کس طرح کی آزمائشوں سے گزرے، اور ان آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود وہ کفریہ کلمات کہنے تک پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو گرم کوئلے پر لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ جسم کی چربی تک پگھل گئی، صرف یہ کہنے کے لیے بھئی یہ کہو کہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالو، ہمارے بتوں کی تعظیم کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آخر کیا چیز تھی وہ ان کے دلوں میں جو اتنی سخت آزمائشوں کو بھی انہوں نے آسانی سے جھیل لیا؟ یہ وہی ایمان تھا، یہ وہی ایمانی کیفیت تھی، اور حق کے راستے پر استقامت کے ساتھ جمنا تھا۔ انہوں نے اپنی منزل کو پہچان لیا تھا، انہوں نے اس زندگی کے کانسیپٹ کو پہچان لیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تکلیف وقتی تکلیف ہے، اور یہ جو راحت مشرکین کو مل رہی ہے یہ بھی وقتی راحت ہے۔ اصل فیصلہ اور دائمی راحت اور دائمی آرام تو ان افراد کو ہی ملنا ہے جو حق کے راستے میں ہر طرح کی تکلیف کو جھیلنے کے لیے تیار ہو۔ صحابہ کرام نے جھیلا،
اور پھر اسی ایمانی کیفیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے غیب سے ان حضرات کی مدد فرمائی۔ بدر کی جنگ کب ہوئی ہے؟ سن 2 ہجری میں۔ جنگ سب سے بڑی جنگ جن میں عملی طور پر ٹکراؤ ہوا، سب سے پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر، یہ کب ہوئی ہے؟ نبوت کے 15 سال کے بعد۔ کیا اللہ چاہتا تو مکہ المکرمہ میں ہی یہ جنگ نہیں کروا سکتا تھا؟ کروا سکتا۔ تعداد کون سے بڑھ گئے تھے؟ خاص بدر میں 313 ہی تھے نا۔ یہ کہا جاتا کہ بھئی مدینے میں آپ 313 تیار کریں، مکے میں تیار کریں 313 اور لڑیں، مقابلہ کریں۔ کیا اس کی اجازت دی گئی؟ نہیں دی گئی۔ کیوں؟ بہت ممکن تھا کہ مکہ المکرمہ میں 313 نہیں 3013 ہو جاتے، لیکن اگر انہیں اس ٹریننگ کے مرحلے سے نہیں گزارا جاتا تو وہ افراد نہیں ہوتے، وہ کوالٹی والے افراد نہیں ہوتے جو کوالٹیز اللہ کو مطلوب ہیں، جو صفات اللہ کو مطلوب ہیں۔ اب جب اس 13 سالہ تربیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام گزرے، تب جا کر 313 ایسے تیار ہو گئے جو اپنی 3 گنا زیادہ تعداد پر غالب آ گئے، بغیر زیادہ ہتھیار کے، بغیر زیادہ اسباب کے، تعداد کی قلت کے باوجود یہ غالب آئے۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ جو ہے نا، یہ اتنی آسانی سے نہیں جیتا جا سکتا، اور جیتنا بہت مشکل بھی نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا باطل ہمارے سامنے بنا کر دکھاتا ہے۔ اس معرکے کو جیتنے کا طریقہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ مومنین مرد اور مومنین عورتیں آپس میں رشتہ دار ہیں، آپس میں دوست ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں، دوست ہیں۔ یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منکرات سے روکتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ نے اس آیت میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک یہ کہ مومنین اور مومنات آپس میں رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، یعنی مومنین پر اللہ رحمت اس وقت کرے گا جب مومن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، آپس میں مومنین بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے، امت میں کے شیرازے کو منتشر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اولیاء بنیں گے ایک دوسرے کے۔ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ 2 چیزیں اگر مومنین کے اندر پائی گئی تو اللہ کی نصرت یقینی ہے۔ اسی کو سورۃ الانفال میں اللہ نے دوسرے الفاظ میں بیان کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، یعنی اطاعت کامل اور مکمل اتحاد۔ یہ 2 چیزیں اگر تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر اللہ کی مدد